अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद रज़ा ख़ान और मेरे साथ हसनैन सरफराज। बाबा एंड बॉय का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ एक पॉडकास्ट नंबर 3 हम करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजूहात बताऊंगा कि ये आज की जो थीम है वो किस लिए है। मैंने तकरीबन 107-108 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और उन वीडियोस में हम सूफीज़म डिस्कस करते हैं, हम साइंस डिस्कस करते हैं, साइंसदानों को डिस्कस करते हैं, मैथमेटिशियंस को, फ़िलासफ़र्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन शायद हम जड़ से बात को अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम ये डिस्कस करें कि व्हाट इज़ सूफीज़म, सूफीज़म है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। इसके साथ बहुत सारे और सवालात होंगे जिस पे हम बातचीत करेंगे। और आज मैंने कम बोलना है क्योंकि हसनैन सरफराज का एक अपना एक फोटे है। ही इज़ किड जिसने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी ऐसे मराहिल से वो ज़िंदगी के गुज़रा है कि उसके अपने तजुर्बात, मेरे तजुर्बात से मुझे कुछ बेहतर और कुछ अच्छे नज़र आते हैं जिनसे शायद आप लोग बेहतर सीख भी सकेंगे। तो हसनैन, आज हम बातचीत शुरू करेंगे। तुम्हारे ख़्याल में सूफीज़म को अगर 2 लाइनों में तुम डिफ़ाइन करो तो कैसे डिफ़ाइन करोगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ये मौका देने का। सूफ़ीज़म बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये क्या है। थोड़ा मुश्किल लगता है आसान अल्फाज में समझाना, और जब भी पूछा किसी से भी तो कोई नई ही जो है वो तारीफ़ इसकी मिलती है। मैं समझता हूँ इकबाल ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और मैं अपनी बात का आगाज़ इकबाल के इस शेर से ही करूँगा कि ये ज़िक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सरूर, ये ज़िक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम जब तक सूफीज़म को पढ़ते हैं समझते हैं, हमें लगता है कि ये कोई ऐसे लोग होते होंगे जो दुनिया से कट के गारों में पहाड़ों में बैठ जाते हैं, दुनिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन इकबाल इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप गौर करें तो यही वो लोग हैं जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं खुदी की कि अगर ये मुराकबे आप जाके कर रहे हैं और आप अपने सरूर में हैं, लेकिन आपकी खुदी को ये सपोर्ट नहीं कर रहा और आपको आगे नहीं बढ़ा रहा, तो ऐसे मुराकबे, ऐसे सरूर और ऐसा तसव्वुफ, ऐसा सूफीज़म किसी काम का नहीं। तो वहीं से बात निकलती है कि सूफीज़म आखिर है क्या। ये एक बैलेंस है लाइफ का, कि लाइफ गुजारनी कैसे है। खुदा के साथ भी वक्त लगाना है और उसकी मखलूक के साथ भी वक्त लगाना है। जिस कॉन्सेप्ट पे हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहली सीढ़ी है। पहले खुदा को जानना है और पहुंचना है मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात तक। यानी कि अल्लाह की तरफ से जो हमारे पे आफत आती है, नेमत आती है, जो भी तरह की चीज़ आ रही है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उसको फेस कैसे करना है, वो सुन्नत रसूल से फेस करना है। तो ये सूफीज़म हमें ये सिखाता है कि वो बैलेंस, कि फॉर गुड you have to behave like a good and for bad you have to be prepared for the worst. तो सूफीज़म is a balance। यानी सूफीज़म हमें ये बताता है कि हमने आखिरत में बेहतरीन मुकाम हासिल करना है, लेकिन दुनिया के थ्रू, और दुनिया में कहाँ कैसे रहना है, सुन्नत रसूल के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बुद्धिज़्म से सूफीज़म को कुछ लोग कनेक्ट करते हैं वो कम्प्लीटली गलत बात है। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, तो वो ये समझते हैं कि सूफीज़म भी बुद्धिज़्म की तरह या पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरह ही होगा कि आप चले गए और आपने सॉलिट्यूड इख्तियार कर लिया, विच इज़ गुड फॉर अ रीज़न, लेकिन आपको फिर उतना ही टाइम माशरे में भी लगाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गारे हिरा में वक्त लगाते थे, लेकिन वो फिर आके माशरे को ये भी सिखाते थे कि दुनिया कैसे गुजारनी है, जंगें कैसे लड़नी है, आपस में रिश्ते कैसे कायम करने। तो इसको माइकल हार्ट अपनी किताब में लिखता है ना कि रसूलुल्लाह की ज़ात को मैं इसीलिए सबसे ऊपर रखता हूँ कि स्पिरिचुअलिज्म पे भी काम हुआ है और सेकुलरिज्म पे भी काम हुआ है। यानी कि दुनिया के तौर तरीके भी सिखाए हैं और दुनिया के अलावा जो आखिरत है, जो कॉन्सेप्ट है, वाई वी आर हेयर, कौन है खुदा, वो कॉन्सेप्ट भी दिए। तो इसीलिए वो रसूलुल्लाह को सबसे ऊपर रखता है, डिस्पाइट बीइंग कि वो अहले ईमान नहीं था, फिर भी क्योंकि वो इस बात से खुश है कि वो एक बैलेंस जो है वो उसको नज़र आता है और वो बुद्धिज़्म से कहीं भी नहीं है। इसीलिए, और वो इस जुमले के अंदर से बड़ी अच्छी मुझे बात याद आ गई, गौतम बुद्धा का जिक्र करते हुए भी वो ये कहता है कि मैं इनको भी ऊपर रख सकता था, लेकिन सिर्फ इनका स्पिरिचुअल साइड दुनिया ने देखा है, इनका सेकुलरिज्म कोई नहीं देखा, इनका दुनिया माशरती जो इखलाक और माशरे के अंदर जो काम था वो नहीं देखा, क्योंकि ही वॉज अ प्रिंस और सब कुछ छोड़ के वो पहाड़ों में चले गए, तो दुनिया से कट गए।
دنیا سے جب کٹ گئے تو اپنی آدھی جو ایفرٹ تھی وہ تو وہیں ختم ہو گئی. اینڈ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا گوتم بدھا نے, تو اس کے بعد اس کے لیے جانا آسان تھا. جس نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا تو وہ تو ساری زندگی پھر دنیا کا ہی ہو گیا. شہزادہ تھا وہ, تو اپنے شہزادہ جب نکلتا تو اس نے ان سب چیزوں سے اس کا دل بھر چکا تھا, اینڈ دین ہی وینٹ آؤٹ. اچھا, اس میں جو مجھے ایک بات اس سے کنیکٹڈ لگتی ہے, ایک دعا جو ہم پڑھتے ہیں, اکثر پڑھتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں, اس میں بھی دنیا کا ذکر پہلے ہے اور آخرت کا بعد میں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی ہم پہلے دنیا کو خوبصورت کریں, اس کے آخرت خوبصورت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو یہ بات بھی اس سے کنیکٹ کرتی ہے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو ملا کے ساتھ چلانا ہے. سر ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے, لوگ کہتے ہیں دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے, سب کچھ آخرت کی ایفرٹ کرو. بڑا سمپل سا لاجک ہے کہ آپ کہتے ہیں آخرت ایک رزلٹ ہے, روز جزا ہے, تو اس کا ایگزام جو ہے وہ آپ ابھی دے رہے ہیں, تو ایگزام اگر اچھا نہیں دیں گے تو آخرت کیسے اچھی ہوگی. تو دنیا کو بالکل چھوڑ دینا بھی یہ بیوقوفی ہے, کیونکہ ہمیں اور کسی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے نا, ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا میں وقت گزارا ہے, اور کیسا وقت گزارا ہے کہ آج جو بندہ ان پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ دنیا کے جو اصول ہیں وہ بھی انہوں نے صحیح طرح بتلائے ہیں, اور آخرت کا تو انہوں نے بتایا ہی. اچھا, تم نے ایک لفظ استعمال کیا مائیکل ہارٹ کی کتاب میں سے, سیکولر. اچھا, آج کل جو سیکولر کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے, اور تم کس سیکولرزم کی بات کر رہے ہو, یہ مجھے تھوڑا سا ڈیفائن کرو, اور سامعین کو بھی ہم بتائیں کہ وہ سیکولرزم کون سا ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ دے رہا ہے مائیکل ہارٹ, اور دوسری طرف ایک سیکولر خاص قسم کی ذہنیت ہے جو اس وقت پوری دنیا میں چھائی بھی ہے, جو کہ اسلام کو اینٹی سیکولر کہتے ہیں. واٹ از آؤٹ آف آل دیٹ؟ سر آج کے دور میں جو سیکولرزم کی ڈیفینیشن بن گئی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فریڈم چاہیے. الٹیمیٹلی جتنے بھی فلاسفرز آئے انہوں نے یہی فلسفہ دیا ہے کہ سب سے بڑی جو نشہ ہے, جو سب سے بڑی چاہت ہے کسی کی, وہ یہی ہے کہ اس کو فریڈم ملے. اب فریڈم از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, لیکن آن بہاف آف وٹ, آپ اس کے لیے کیا قربان کرنے جا رہے ہو. آج کے دور میں جو سیکولرزم بنتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی نفی کر دی. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ایک سسٹم کے اندر ہیں اور آپ سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے. آپ اس سسٹم سے تبھی باہر نکلیں گے جب آپ اس دنیا سے مریں گے, اور آپ اس سے پہلے سسٹم سے باہر نکل نہیں سکتے. جس سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے اسلام کی, اسلام از دا سیکولر ریلیجن. کیسے؟ اسلام کے آنے سے پہلے یا تو عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا ان کو دیوی کی طرح پوجا جاتا تھا. تو یہ دونوں ایکسٹریم تھی. اسلام نے آ کے بتایا کہ نہیں, عورت کا مقام کیا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں, نہ وہ دیوی کی طرح اس کو پوجنا ہے, نہ اس کو خدا بنانا ہے, اور نہ ہی اس کو دفن کر دینا ہے. اس کا وہی مقام ہے جو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اور اس کا ساتھ دینا, جس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ شی واز اے بزنس وومن, اور ان سے ان کی شادی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ جو ہے ان کا ایک ویلفیئر ان کا چلانا. مدینہ کے اندر سب سے پہلی جو ویلفیئر بنی تھی وہ حضرت فاطمہ نے بنائی تھی, جس میں شام کے وقت خواتین جاتی تھی, پھول پتے وغیرہ وہ چیزیں چن کے لاتی تھی, اور ان کے ڈھیر لگا کے شام میں ان کے عوض ان کو پیسے ملتے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت زینب کا جو یزید کے دربار میں جو ایک خطاب ہے, تو دس شوز کہ وومن امپاورمنٹ اسلام میں کتنی ہے. اور سیکولرزم اسلام ہی دینے آیا تھا کہ انصاف ہو. اسلام سلامتی کا مذہب نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ اکثر ہوتی ہے کہ بھئی سلامتی امن, اسلام انصاف کا مذہب ہے, اور انصاف تبھی قائم ہوتا ہے جب انسان کو بیلنس ہوتا ہے, نہ اس کو پوجا جائے اور نہ ہی اس کو دفن کر دیا جائے. سلامتی تبھی ہوتی ہے جب انصاف قائم ہوتا ہے. جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا سلامتی ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم آگے چلائیں, صوفیزم کے بارے میں قرآن پاک میں تم نے کیا پڑھا, کیا دیکھا, اور حدیثوں کے حوالے سے تمہارا کیا مشاہدہ ہے؟ کیا صوفیزم انبیاء کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے, اور اگر نظر آتا ہے تو کہاں نظر آتا ہے؟ سر صوفیزم مجھے یہ آج ہی پتہ چلا, اور میرے لیے بڑی ایک فیسینیٹنگ سی بات تھی کہ اصحاب صفا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے ایک اللہ کے ماننے والے تھے. وہ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے, حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے. وہ لوگ جو شریعت سے ہٹے نہیں, اور وہ انتظار کرتے تھے کہ اگر اپنے دور میں وہ ایک نبی کو پا لیں گے تو اس کی شریعت اختیار کر لیں گے, ورنہ پچھلے جس نبی کو فالو کرتے آئے ہیں تو وہ بیسک کانسیپٹس کے ایک خدا کو ماننا ہے, جرم سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, یہ کانسیپٹس تھے. تو کچھ لوگ تھے جو مکہ اور مدینہ کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی آنے والا ہے یہاں,
کوئی شخص, اور جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام میں بھی ہیں, عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ اصحاب صفا میں سے تھے, یہ رسول اللہ کے گھرانے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور ان کو دیکھ کے ان کا دیدار کرتے تھے, اور ان کے دیدار سے ان کی عبادت ہوتی تھی. تو اصحاب صفا جو ہے یہ وہاں سے صوفیزم کا کانسیپٹ نکلا ہے. اور اس کا بڑا اچھا ایک واقعہ حضرت اویس کرنی کا ہے کہ رسول اللہ جو تھے ان سے کبھی بھی نہیں مل پائے حضرت اویس کرنی. 2-3 دفعہ آپ آئے شام سے, لیکن رسول اللہ اس وقت جہاد میں مصروف تھے تو ملاقات نہیں ہوئی, اور جب وہ آنا چاہتے تھے ان کی والدہ بھی بیمار تھی. اس دوران رسول اللہ جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے. تو آپ نے جانے سے پہلے حضرت علی حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا, بھوری داڑھی والا ہوگا, اور وہ یمن سے آئے گا یا شام سے, ایک مجھے ایگزیکٹلی جگہ کا نہیں یاد آ رہا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء کرام سے جو ہے دعا کیوں کرائی جائے, تو یہ سنت رسول ہے کہ اللہ کے نیک ولی سے دعا کرائی جائے. اور جب وہ آئے تھے حضرت اویس کرنی تو پھر ان سے امت کے لیے دعا کرائی گئی تھی کہ یہ کانسیپٹ وہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ صوفیہ کیا ہوتے ہیں. اور جہاں آپ نے بات کی قرآن کی, تو قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کون سا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے, میں اللہ کا نبی ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ علم لدنی ہے. علم لدنی وہ ہے جو اللہ نے اپنے خاص ولیوں کو دیا ہوتا ہے, جس میں وہ اللہ کی معرفت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت اویس کرنی کا ایک جو واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے, اور جب ہم عورت کے ایک مقام کی بات کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی بات کرتے ہیں, ایسی مثال میں نے کہیں سنی نہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا, اس ٹائم پہ انہوں نے اپنی ایک پوشاک بھیجی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ہاتھوں, اور انہوں نے حضرت اویس کرنی کی طرف بھیجی کہ اس کو جا کے یہ میری طرف سے گفٹ کر دینا. تو جب وہ پہنچے ہیں وہاں پر, حضرت اویس کرنی اس وقت بکریاں چرا رہے تھے, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بڑے ایک تذبذب کا شکار تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر, اور انہوں نے وہ پوشاک دی ان کو کہ یہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی ہے. حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا, ہاں میں نے دیکھا ہے, اور وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے. حضرت اویس کرنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. ان کا جواب سن کے نے کہا کہ آپ نے شاید ان کو نہیں دیکھا ہے. اب آپ یہاں پر وہ صنف کی بات کریں, وہ صفت کی بات کریں کہ جس سے باطنی علم, یعنی وہ اتنے دور بیٹھ کے جب کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں, ان کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خد و خال پتہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو بھی نہیں پتہ تھے. حضرت اویس کرنی کا اور صوفیزم کا کنیکشن جس طرح حسنین نے بتایا, اور جو اس واقعے سے کلیئر ہوتا ہے, یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے اپنے چینل کو بیس کیا ہے کہ یہ جب ہم اس سے قریب ہوں گے تو ہم دنیا سے آٹومیٹکلی زیادہ کنیکٹ ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت اویس کرنی کو کیوں منع فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کے لیے. ان کی مدر بہت سخت بیمار تھیں. اب آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے صنف نازک کو, اپنے فیمننس کو اچھا مرتبہ نہیں دیتے, اور کہاں دیکھو ایک ایسا عاشق رسول, اور اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرنے کی, یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ اتنا سیکولر کوئی دین ہے, نہ اتنا فیمنسٹ کوئی دین ہے جتنا اسلام ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکشن کو اب حسنین آگے نکالتے ہیں, اور ہم تصوف کے 4 سٹیپس کی طرف آتے ہیں. تصوف لفظ ہے, اور حضرت سلطان باہو بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. تے سے بنتا ہے تصرف, سواد سے بنتا ہے صراط مستقیم, واو سے بنتا ہے وعدہ خلافی سے اجتناب, اور فے سے بنتا ہے فناہ النفس. اب یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں کو اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو اس پہ اگر ہم ڈسکشن کو بھی آگے بڑھائیں, اور ساتھ صرف تصرف سے اگر میں سٹارٹ دوں کہ حسنین سے آگے پھر اب ڈسکشن تم چلاؤ. تصرف کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جان اور مال کو کمپلیٹلی قربان کر دینا, اور ان کو اپنی ذات کو صرف اس کام کے لیے محدود کر دینا کا نام ہے تصرف. اور یہ پہلی شرط ہے تصوف کی بقول حضرت سلطان باہو کے. جی حسنین.
جی بالکل سر، جو تصوف لفظ ہے اس میں تے جو آپ نے ذکر کیا تصرف کا، تصرف کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا شریعت کو فالو کر کے. ایک اور بھی جو ہے ہمارے یہاں غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام وہ ہیں جو مزارات پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شریعت کو فالو نہ بھی کریں تو وہ تو بخشے بخشائیں. ایسا نہیں ہے. پہلی شرط جو ہے وہ شریعت ہے. اگر کوئی شریعت فالو نہیں کر رہا وہ نبی ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. شریعت جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے. شریعت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو فالو کرنا. تو اگر وہ شریعت فالو کرے گا تو تے پہ پورا اترے گا اور وہ ہے تصرف. اور اسی طرح اب آگے اب صراط مستقیم، اب صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ صراط مستقیم آپ کے سامنے ہوگی تو اس پہ پہلے کوئی چلا ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا. ہمارے لیے سب سے بڑی ذات جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن رسول اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کے طریقوں کو پڑھا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کوئی چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں اس راستے پہ لے کے چلے. وہ والی بات ہے کہ آپ کے آگے کوئی چلے گا، اور امام بخاری حدیث میں کہتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا تو اس کا استاد شیطان ہوتا ہے. تو اسی لیے وی نیڈ اے ٹیچر. تو وہ ٹیچر کون ہوگا؟ وہ آئے گا سواد سے. صراط المستقیم کے لیے آپ کو چاہیے ایک شخص جو آپ کو دوسرے مرحلے پہ لے کے جائے. شریعت آپ نے فالو کر لی، اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آپ کا آ رہا ہے، اس کا ایک لفظ ہوتا ہے طریقت. طریقت اسے کہتے ہیں کہ طریقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اب اس کے طریقے پہ چلنا ہے، اور اسی طریقت کے تھرو آپ صراط مستقیم پہ سیدھے چل سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. جس پہ ہم نے جب گولڈا شریف کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی تھی تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ریل گاڑی کا بڑا ذکر آ رہا تھا بار بار. اور وہ بابو جی سرکار جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں وہ بڑا اس کو پسند کرتے تھے کہ یہ جو ریل گاڑی ہے یہ سیدھی چلتی ہے اپنی پٹری پہ. تو یہ مجھے ایک ولی کی جو ہے مثال لگتی ہے کہ وہ بھی صراط المستقیم پہ چلتا ہے اور جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کو بھی طریقت کی راہ میں پار لگا. اب ہم واو پہ آئیں گا تصوف کے، تو واو سے بنتا ہے وعدہ خلافی سے اجتناب. اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو کیپ یور پرومسز. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ تصوف تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کا اللہ سے اور اس کے رسول سے جو کنیکشن ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آخری جو پوائنٹ ہے فناء النفس، حسنین میں چاہوں گا اس پہ چھوٹی سی بات چیت کرو کہ فناء النفس کو ہم سب سمجھتے ہیں جی ہم نے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو ختم کر دیا. ہاؤ یو پریکٹیکلی ڈو اٹ؟